बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मुअज़्ज़म लॉ एंड पॉलिटिक्स। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर यासिर और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुअज़्ज़म भट्ट एडवोकेट साहब। आज हम जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से मुताल्लिक़ बात करेंगे। एक हंगामा खेज़ दौर गुजारने के बाद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर को अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। उनका ये दौर कैसा रहा, उनके फ़ैसले कैसे रहे, वकला के साथ उनका जो रवैया था या अंदाज़ था वो कैसा रहा, क्या वो आइन और कानून की पासदारी करने वाले जज थे, हम उस पर बात करते हैं। और इसके साथ साथ आज एक अच्छी खबर तहरीक इंसाफ के लिए है कि अडियाला जेल से बुशरा बीबी जो ज़मानत पर रिहा हुई हैं, आज वो अपने घर मुंतकिल हो गई हैं। 9 माह से ज़्यादा की उन्होंने कैद काटी है। इस पर भी आज हम बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब बताइएगा कैसे देखते हैं आप जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर को और उनके फ़ैसलों को। अपनी नोयत का मुनफरिद दुरानिया गुजारा है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, और वो बहैसियत बलूचिस्तान बेंच के सरबराह के भी अपने वाज़े नकूश छोड़ के गए थे। काबिलियत में और अपनी राय कायम करने में वो एक मुमताज़ मकाम रखते थे, और जब उनकी इंडक्शन सुप्रीम कोर्ट में हुई है तो यहाँ पे भी हमेशा उनके वजूद को तस्लीम किया गया है। हमेशा उन्होंने इनोवेशन की और बोल्ड जजमेंट देने की कोशिश की है। कोशिश ही क्या की है, बल्कि किया है ये सब कुछ। और फिर अपने कलाम में और अपनी फ़िक्र में वो इतने परसुएसिव और हार्ड लाइनर या वाज़े लाइनर थे कि उन्होंने बग़ैर इस चीज़ की एहतियात किए हुए कि उनके साथी जजेस जो हैं वो क्या राय रखते हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन एक इनफरादियत के साथ कायम रखी, और ये क़याम आखिर वक्त तक मौजूद रहा। वो एक अथॉरिटेटिव जज थे, और ज़्यादातर मानों में वो लिटरल रूल के हामी थे। जब तक चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो लिबरल अप्रोच भी दिया करते थे, पॉपुलर अप्रोच भी दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस के मनसब पे फायज होने के बाद उन्होंने अब अनपॉपुलर फैसले भी किए हैं, लिटरल रूल के ज़्यादा पाबंद भी रहे हैं, और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म का शिकार भी रहे हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस को अफेंड भी करते रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका मैलान जो है वो गैर फितरती तौर पे नज़र भी आया, दिखाई भी दिया, महसूस भी किया। और अगर वो मैलान ना भी हो तो बहरहाल उनके साथ टकराव की कोई कैफियत नहीं रही। तो हालांकि धरना केस में जो उन्होंने सूरत हाल इख्तियार की थी उसकी निस्बत से ये सोचा जा सकता था कि वो डबल डाउन करेंगे, लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस के मनसब पे फायज होने के बाद उनकी जितनी भी इंक्लिनेशन थी वो अपनी एक इस्टेब्लिशमेंट तरतीब देने की थी। जूरिस्प्रूडेंस उन्होंने अपनी वज़ा करने की कोशिश की, और उन्होंने बार को कंट्रोल करने की कोशिश की। बार के साथ हार्ड मैनर्स में उन्होंने इंटरेक्शन भी किया। यादगार दौरानिया उन्होंने गुजारा है और हमेशा याद रखे जाएंगे। किसी के कहने के मुताबिक उन्होंने जस्टिस मुनीर को भुला दिया, लेकिन कई अहबाब ऐसे हैं कि वो ये भी कहेंगे कि लॉ जैसा कि लिखा हुआ है उसे उन्होंने वैसा कंसीव करके अपनी मर्ज़ी से अप्लाई ज़रूर किया। भट्ट साहब, हमने देखा कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में थे तो तब भी उनके फ़ैसले बहुत से लोगों को नापसंद थे, खुसूसन ताकतवरों को। उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो एक फ़ैसला जो कि फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक़ था, उस पे उन्होंने जब अपना फ़ैसला दिया तो फिर उन्हें एक रेफरेंस का सामना करना पड़ा और एक कड़े एहतसाबी अमल से गुज़रना पड़ा। लेकिन हमने देखा कि वो तमाम क़ुव्वतें यकजा हो के भी फ़ाइज़ ईसा को शिकस्त नहीं दे सकी। इफ्तिखार चौधरी साहब का दुरानिया था ना, जी उसके होते हुए तो जुडिशरी ने एक अलहदा ही सूरत हाल इख्तियार कर ली थी। जी ताहम बलूचिस्तान में उनके फैसले पॉपुलर इसलिए भी थे कि वहाँ पे ज़ख्मों की ताब लाते लाते लोग बड़े प्रॉब्लम्स का शिकार हुए। बड़े पैमाने पे वहाँ पे
دہشت گردی کے واقعات میں وکلا کی جی جانیں وہ بھی تلف اور ہوئیں. وہی فیصلہ جو انکوائری رپورٹ تھی اور جو اسی پہ ان سے جب اس سے بلوچستان کی عدالتوں میں جب دھماکہ ہوا اور بہت سے وکلاء کی شہادت ہوئی تو اسی کی جو انکوائری رپورٹ جب جسٹس فائز عیسیٰ نے مرتب کی تھی تو وہ بہت سے لوگوں کو ناپسند آئی تھی. لیکن پاپولر تھی, لوگوں نے پسند کی تھی اور جی لوگوں نے بڑی ایکسپیکٹیشن رکھی تھی ان سے, جی اور ظاہر ہے وہ اپنی نوعیت کی ایک اعلیٰ ججمنٹ تھی. جی اور ہم نے دیکھا کہ جب انہیں ایک ریفرنس کا سامنا کرنا پڑا, فیض آباد دھرنا کیس کا جو خمیازہ انہوں نے ریفرنس کی صورت میں بھگتا, تو ہم نے دیکھا کہ پھر وہ ایک اسی سپریم کورٹ میں جس سپریم کورٹ کے وہ جج تھے اسی سپریم کورٹ میں وہ بطور ایک درخواست گزار کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے ریفرنس کا دفاع کیا فل کورٹ کے سامنے. قاضی بھی تھے, دانا بھی تھے, وکیل بھی رہے تھے, اور جب ان کا سامنا ایسے حالات سے ہوا تو اس کے مطابق انہوں نے اسٹریٹجائز بھی کیا, عدالت میں ایک طرح سے سائل بن کے بھی آ گئے, جی اور بہرحال انہوں نے اتنا زبردست طریقے سے پرسو کیا کہ بالآخر وہ جو مقدمہ ہے اس سے اپنی موت آپ مرنا پڑا. جی بالکل, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے ادارے اور اس وقت کی حکومت جو تحریک انصاف کی تھی وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود جسٹس فائز عیسیٰ پر, ان کی اہلیہ پر کوئی بھی ایسا کرپشن کا یا منی لانڈرنگ کا کوئی ایسا الزام ثابت نہیں کر سکے. تو ہاں, بعد میں یہ بھی ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ ریفرنس ایک غلطی تھی جو اس جی وقت کے تسلیم کی گئی. لا منسٹر کے انیشیٹو پہ وہ آگے بڑھی تھی, جی اور اس بات کا افسوس جو ہے خان صاحب کو تب بھی تھا اور آج بھی ہے. جی بالکل, اور اب جب سے وہ بٹ صاحب چیف جسٹس بنے ہیں تو بتائیے گا کہ وکلاء کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا, اور کافی زیادہ تنقید کا انہیں سامنا ایک سال میں کرنا پڑا کہ جس ایک سال میں وہ بطور چیف جسٹس کام کرتے رہے. ایگریسو رہا, جارحانہ رہا, انکرٹیس رہا, بلکہ وہ وکلا کو کہتے تھے مطلب کی بات کرو, جی پھیلاؤ مت, ٹو دا پوائنٹ آؤ. تو وہ بہرحال ان کے دورانیے میں وکلا کی جانب سے انٹرپریٹیشن کے معاملے میں ان کی ریجڈ اپروچ کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس شکار ہوئی اس سچویشن کا, جی ایک طرح سے چوک کر دیا تھا انہوں نے, اور بار کا ماحول بڑا وہ ہو گیا تھا, سفوکیشن ہو گئی تھی جی اس میں. سو یہ ایک صورتحال جو ہے بہرحال دیکھنی پڑی, اور اب جب کہ یہ آئینی ترمیم آئی ہے ان کے ہوتے ہوئے حالات یہاں تک پہنچ گئے, تو وہ اپنی جگہ بھی ایک یادگار لمحہ ہے جسے تاریخ دان اپنے حساب سے لکھیں گے. جی بالکل, ہم آئینی ترامیم پہ بات کرتے ہیں. بٹ صاحب جس وقت بٹ صاحب جسٹس فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا, سب سے پہلا کام انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فل کورٹ تشکیل دیا, اور ہم نے دیکھا کہ اس فل کورٹ نے بھی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حق میں فیصلے دیے, اور اس کا جو سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو انہوں نے تقسیم کیا دوسرے ججوں میں بھی. ایک طرح سے ٹرائکاٹمی آف پاور کا پرنسپل جو ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوا, جی اور وننس اور یونیفارمٹی جو تھی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے اندر وہ ختم ہو گئی. خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی فرمایا کہ مجھے شیئر کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, جی لیکن آپ یہ دیکھیں وہ شیئر کر کے لائبلٹی تقسیم ہو گئی. اور اب پرابلم یہ ہے کہ جب ایگزیکٹو سائڈ پہ بھی دیکھیں وہاں پہ وزیر اعظم بھی آ گیا اور نائب وزیر اعظم بھی آ گیا, حالانکہ آئین میں اس کی گنجائش موجود نہیں تھی. جی تو اسٹیبلشمنٹ جو حتمی ہے اس ملک میں وہ ایک ہی طرح کی ٹریٹمنٹ کر رہی ہے. جوڈیشری کو بٹھا دیا وزیر اعظم کے انڈر, وزیر اعظم جو ہے وہ بالواسطہ عملاً جو ہے وہ رہا انڈر آرمی کے. اپنے بٹ صاحب تو اپنے اختیارات کو اس سلسلہ طرح ایسے ہے. اپنے اختیارات کو اس طرح سرنڈر کرنا ماضی کے چیف جسٹس صاحبان کی منشا کے ماضی کی جو ان کا طریقہ کار تھا اس کے برعکس, میرے خیال میں اس کو بھی تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور دوسرا انہوں نے جو براہ راست نشریات جو اہم مقدمات کی جو انہوں نے شروع کی, قوم نے دیکھا کہ ججز کس انداز میں سوال کرتے ہیں, وکلاء کس انداز میں اپنے دلائل دیتے ہیں, اور بہت سی جگہوں پہ میں ضرور یہ کہوں گا بٹ صاحب کہ ججز کی قابلیت کا اندازہ بھی عوام کو ہوا اور وکلاء کی بھی. اپریسیشن اپنی جگہ پہ آپ وہ دے دیجئے, بالکل انہیں ایسی سچویشن یہ ہے کہ وکلاء جو ہے نا
میں سمجھتا ہوں کہ لا کو ایکسپلور کرنے کا اور اسے انٹرپریٹ کرنے کا جو موقع ہے وہ وکلا کے لیے کم ہو گیا، تنگ ہو گیا. لبرل اپروچ کی گنجائش نہیں رہی. بڑے بڑے وکلا جو جورسپروڈنشیا پہ اپنا ایک مہارت کا ایک کلیم رکھتے ہیں انہیں ایک طرح سے خاموش کروا دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچوئل لیگل ڈیبیٹ جو کہ سپریم کورٹ میں ممکن تھی وہ نہیں ہو سکی، اور جو ہوا وہ ہونے سے زیادہ مینیورنگ دکھائی دیتا تھا. جی اور ڈیسیجنز کو اسی وجہ ہے کہ پولیٹیکل نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. جی سو بہرحال یہ ہوا، اور یہ یقینی طور پہ قابل ستائش بات ہے کہ انہوں نے ایک طرف جو ہے میڈیا کو اجازت دے دی کہ کوریج کرو، دوسری طرف یہ کہا کہ مجھے تو پاور شیئر کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. 3 بندوں پہ کر دیا. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک چیف جسٹس پہ جو الزام لگتا تھا اب 3 پہ لگے گا. تو یہ ایک طرح سے پھر ایک ریفیوج کی بات آ گئی. جی چیف جسٹس اپنی جان بچاتا پھرے گا، جی وہ اپنی جگہ پہ مسئلہ ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ یاد رکھی جائے گی. میں آپ کو کہوں کہ اس لا کو جب چیلنج کیا گیا تھا اور یہ پھر سپریم کورٹ نے اس چیز کو فیصلہ ادروائز دیا، تو آج آپ یہ دیکھ لیں کہ ملک میں ٹرائیکاٹمی آف پاور کا پرنسپل پہنچی ہے. جی گزارش یہ ہے کہ تحریک انصاف بہت زیادہ تنقید کرتی رہی فائز عیسیٰ صاحب پہ. کیا بنیادی کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے تحریک انصاف اتنی مخالف ان کی ہوئی؟ جتنا ان کی ٹرولنگ کی گئی، جتنا سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف لکھا گیا، جتنا زہر اگلا گیا، میرے خیال میں اس کی تاریخ بھی نہیں ملتی. تو بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ایسا کون سا فیصلہ تھا کہ جس کی وجہ سے فائز عیسیٰ کے خلاف پوری پارٹی ہو گئی؟ جب آپ جج کا سمجھ جائے نا کہ اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے جی تو وہ منصب ویسی متنازع بن جاتا ہے. جی تو سب پہ واضح تھا کہ فائز عیسیٰ صاحب نے جانا ہی پی ٹی آئی کے خلاف ہے. خواتین کے کیس میں میجورٹی ویو پہ جو ان کی رولنگ آئی ہے انہوں نے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کی میجورٹی ویو پہ فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. روک دیا ایک طرح سے کہ اس کی پابند نہیں ہے الیکشن کمیشن. جی تو ایسے فیصلے انا کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. تو منصب پہ بیٹھا شخص اگر انا پرست اور انا انگیز ہو جائے نا تو ملک کے لیے مشکلات جو میں اضافہ ہوتا خواتین ہے. کی نشستوں کی آپ نے بات کی ہے، یہ بنیادی طور پہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ جس میں انہوں نے اس کیس کو جو ہے وہ مسترد کیا تھا، ایسا ہی پس تھا؟ منظر میں اور اس کے بعد جو تھا وہ اپیل میں سپریم پس کورٹ منظر گئے میں اس کیس کو بنانے والوں نے میری نگاہ میں اس کی فارمیشن ہی ایسی کی تھی کہ یہ سچویشن پیدا ہونی تھی. جی میں سمجھتا ہوں کہ علی میری گزارش یہ ہے لانگ مارچ نہ یہ جی چڑھائی کا اعلان نہ کرتے جی اور اوریجنل ڈرافٹ میں خواتین کی نشستوں میں اگریو پارٹی کو فریق بنایا گیا ہوتا تو ملک میں نہ یہ امینڈمنٹس ہوتی اور نہ ہی جو ہے ہم جو ہے ہاتھ دھو بیٹھتے خواتین کی نشست. لیکن توپوں کا رخ جو تھا وہ فائز عیسیٰ کی طرف تھا. پشاور ہائی کورٹ کے 5 ججز پہ نہیں تھا کہ جنہوں نے اس درخواست کو مسترد کیا تھا. تو ٹھیک کیا تھا نا، وہ ٹھیک طریقے سے کیا تھا رد انہوں نے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اگریو پارٹی فریق نہیں تھی نا، پی ٹی آئی فریق نہیں تھی اور وہ جو ہے خواتین فریق نہیں تھی. تو وہ تھی نہیں، وہ تو انہوں نے ٹھیک کیا. تو انہیں اتنی تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑا. وہ اس لیے کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا. جی جو خواتین کی نشستوں میں اگریو پارٹی کا مسئلہ ہے نا، سپریم کورٹ میں راجہ صاحب نے جو پٹیشن دائر کی تھی کنور شوزف کی طرف سے، اس کی وجہ سے اگریو پارٹی سامنے آ گئی تھی سپریم کورٹ. اس کی اجازت بھی تو فائز عیسیٰ صاحب نے دی تو تھی اس نا، کا پھر آپ اس کا کریڈٹ دینا چاہیے نا. دیکھیے جس کی وجہ سے نہیں فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں ہوا. نہیں اجازت نہیں دی، سنوائی ہوئی ہے. حالانکہ وہ ریویو تھا. جی سنوائی ہوئی اور ریویو میں فریق بن سکتے ہیں نا، وہ تو قانونی امر ہے. فیصلہ کیا کیا وہ دیکھنے والی بات ہے. جی کہ جو نشستیں ان کی تھیں انہیں ملنی چاہیے تھی، نہیں ملی، راستہ روک دیا گیا. جی اور اس کے علاوہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا اس پہ بھی پہلے سے پتا تھا کہ کیا وہ بھی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا. دیکھیے اس پہ بھی بادی نظر میں فیصلہ جیسا ہوا اس کی توقع تھی. جی اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی جو فیصلہ دیا وہ اپنی جگہ مقدم تھا. اوپر جب گیا تو ادھر جو لائن لی گئی وہ بھی اپنی جگہ قانونی ڈیبیٹ ہے. دیکھیں میری بات سنیں، جی ان فیصلوں کے نتیجے میں اس ملک میں ڈیموکریسی ڈیریل ہوئی ہے. جی ان فیصلوں کی وجہ سے قوم کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. فارم 47 45 وغیرہ وغیرہ وہ ایک ایشو بن گیا ہے. جی
ابھی تک اسٹرینجرس بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی اسمبلیوں میں، انہوں نے جا کے یہ ترمیم لے کر آ گئے. تو آپ اس تناظر میں اگر بات کو دیکھیں گے تو ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ کھلا. لیکن بٹ صاحب ایک پروپیگنڈا جو پچھلے کافی بلکہ شروع سے ہی جاری رکھا گیا جسٹس فائزہ کے خلاف کہ وہ سب کچھ اپنی ایکسٹینشن کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی اور ان کو اسی بات پہ ٹرولنگ ان کی گئی کہ وہ الزامات لگائے گئے، عدالتوں میں کہا گیا، میڈیا پہ کہا گیا، سوشل میڈیا پہ کہا گیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے ہی سب سے پہلے آگاہ کر دیا تھا حکومت کو کہ نہ ہی وہ ایکسٹینشن کے حق میں ہے. وہ 25 اکتوبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اور وہ ریٹائر ہو جائیں گے. ہم نے بھی آپ کو اسی پلیٹ فارم سے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جسٹس فائزہ ایکسٹینشن قبول نہیں کریں گے. یہ ان ترامیم سے پہلے کی بات ہے. پولیٹیکل پرسیپشنز ہے نا جی. اور پھر یہ دیکھیے 25 سے پہلے یہ امینڈمنٹ لائی گئی جی. تو حالات کچھ اسی جانب جا رہے تھے بادی نظر میں. بہرحال اپارٹ فرام دس ایک زبردست ہنگامہ خیز ایرا تھا جو کہ اب قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تاریخ کا حصہ بن جائے گا. بٹ صاحب آگے بڑھتے ہیں. ایک اچھی خبر ہے آج تحریک انصاف کے لیے. بشرا بی بی آج رہا ہوئی ہیں توشہ خانہ 2 کیس میں. ان کی ضمانت تو گزشتہ روز منظور ہوئی تھی، آج انہیں اڈیالہ جیل سے رہائی ملی ہے. میں نے تو کہا تھا نا پولیٹیکل کیس ہے. جی. آخر کار وہ گریس کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، آج انہیں ریلیف مل گیا. جی. سو یہ اچھی بات ہے. اور کیا سمجھتے ہیں بٹ صاحب، کافی طویل ٹائم انہوں نے قید میں گزارا ہے، اب ان کی رہائی کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے یا اب وہ پارٹی کی کمان بھی سنبھال لیں گے. فیصلہ عدالت نے کیا ہے، اب عدالت نے ڈیل کی ہے، یہ تو کنٹیمپٹ کے معنوں میں آ جائے گا. آپ ممکن ہے خود کو اس کے لیے پیش کر رہے ہوں. جی. مجھے تو ایسا نظر نہیں آتا. ہم ڈرتے ہیں جی کنٹیمپٹ سے، بالکل ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم کنٹیمپٹ پہ جائیں. جی. اور بہرحال یہ تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے. آگے بڑھتے ہیں. بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو ایک وکیل صاحب ہیں انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی ہے اڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے آئینی ترامیم کو مسترد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کارکن اس کے خلاف باہر نکلیں. آفیشیل بیان آئے گا پھر دیکھیں گے. جو بیان آیا اس میں تو یہی ہے. جی. جو وکیل صاحب ملاقات کر کے آئے ہیں، فیصل صدیقی صاحب ہیں، وہ ملاقات کر کے آئے ہیں اور انہوں نے میڈیا سے بات چیت کر کے خان صاحب کا پیغام دیا. سر آنکھوں پہ جو ہے آفیشیل آئے گا تو پھر دیکھیں گے. بہت شکریہ بٹ صاحب. ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی. آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ نگہبان.